बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मेरा दिल दहल गया है। यजीदियत का ऐसा दौर है और जिंदा यजीद के पैरोकार जब इसका दिफा करते हैं तो मैं हैरान रह जाता हूं। लेकिन उन्हीं को देखो तो आज हुसैनी बने नजर आ रहे हैं। आज अपनी डीपीज उन्होंने बदली हुई हैं। हुसैन सरकार, हुसैन जिंदाबाद और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोट्स शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा, बेगुनाह शोहदा की लाशों को कैद कौन रख रहा है, इस वक्त अगर बताया गया फिर बोलेंगे नफरतें फैला रहे हैं। जालमो, जेरे हिरासत डेड बॉडीज रिहा करो, मासूम लोगों को अपने प्यारों के जनाजे पढ़ने दो। कैसी यजीदियत है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कहती है कि हमारे जो बेगुनाह शोहदा हैं तुमने उनको भी कैद में डाला हुआ है। शोहदा को, उनके वरसा को बॉडीज नहीं दी जा रही अभी तक। ये आज की पोस्ट है, अभी से घंटा डेढ़ पहले ये पोस्ट हुई थी कि वरसा को बॉडीज नहीं दी जा रही कि दफना लो अपने प्यारों को। मारते भी हैं, ये 26 नवंबर को भी कर चुके हैं। लोगों को मारा, बॉडीज उठा के ले गए। जिन कुछ लोगों को ताल्लुकात की वजह से वापस की गई उनसे बाकायदा स्टाम्प लिखवाए गए कि आप लोग ये नहीं कहेंगे कि ये 26 नवंबर के कत्लेआम में मारे गए थे, बल्कि आप इनका कोई और वजह बता के दफना देंगे और लोग की जनाजे पढ़ाए जाएंगे। इन्होंने जिस को मारा है पिछले 4 सालों में, खास तौर पे ये ऐसे ही रवैया इख्तियार किए हुए हैं। ये दौरे हाजिर के यजीद हैं। और मेरे पाकिस्तानियों, हम डरपोक हैं, बुजदिल हैं। पाकिस्तान इस टाइम 25 करोड़ लोगों का कुफा बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कूफी बन चुके हैं, हम बुजदिल हैं, डरपोक हैं, और यजीद के खौफ से हम घरों में बैठे हैं। ये हम सबको एडमिट करना पड़ेगा, वरना हम इस निज़ाम से खुश नहीं है। कोई भी इस निज़ाम से खुश नहीं है। हम यजीदियत के खौफ की वजह से, शिमर के फैलाए गए खौफ की वजह से हम लोग जो हैं वो घरों में बैठे हैं। लेकिन एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि डर खौफ के बावजूद मजामत कम अज कम इतनी जरूर जारी रखो कि जिंदा यजीद की बैत करने से इनकार कर दो। आज के दौर का जो यजीद है, जो इस वक्त का यजीद है, दौरे हाजिर का यजीद है, उसकी बैत करने से इनकार जारी रखो। कम अज कम इतनी सी मजामत तो हम जारी रख सकते हैं। जो डेड बॉडीज को भी कैद में रखता है, जो लोगों को ऐसे जुल्म के निजाम की तरफ धकेल चुका है कि एक खबर आती है कि अडयाला जेल में एक खातून ये दरख्वास्त दे रही है कि मेरे खामंद के साथ बदफाली की गई, और अब ये खबरें आ रही हैं कि वो बंदा पैरालाइज्ड हो चुका है जिसके साथ जेल के अंदर बदफाली की गई। वो पैरालाइज्ड हो चुका है और उसको अस्पताल तक शिफ्ट नहीं कर रहे। सोचें, जो निज़ाम, जो यजीदियत पे मुश्तमिल जो निज़ाम है, वो इमरान खान जैसे हीरो के साथ जैसा सलूक कर रहा है, उनको इलाज की सहूलत नहीं दे रहा, उनकी अहलिया को नहीं दे रहा, वो एक आम बंदे के साथ कैसा सलूक करता होगा। इस निज़ाम के खिलाफ हम अगर खड़े नहीं होंगे तो हम वो सजा पाएंगे जो पहली कौमों को मिली थी, कि जब गुनाहगार लोगों को अल्लाह का अजाब आ लेता था तो नेक लोग भी बचते नहीं थे। सवाए चांद चुने हुए लोगों के वहां कोई भी महफूज नहीं रहता था, और वो लोग होते थे जो बुराई के खिलाफ खड़े होते थे, जो नबियों का साथ देते थे, वो बचते थे अजाब से, बाकी कोई भी नहीं बचता था। तो हम लोगों ने वही हाल किया हुआ है। नाज़रीन, ये दो नौजवान हैं, अब इनको 650 दिन होने लगे हैं। ये दोनों मुत्तहिदा अरब अमारात में थे। ये पीटीआई की सपोर्ट में सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह किया करते थे। इनको उठा लिया गया, गायब कर दिया गया, और इन पे बदतरीन तशद्दुद हुआ है वहां पे, हमारी इदारों के कहने पर, और अब तक इनको रिहा नहीं किया जा रहा है। 2 साल होने को हैं, इनको अब तक रिहा नहीं किया जा रहा। जुर्म क्या है कि सोशल मीडिया पे चंद पोस्टिंग की, इन पर ऐसा बेईमाना तशद्दुद करवाया गया कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते जो इनके साथ किया गया है। तो ये जुनैद जहांगीर और सलमान रजा हैं, इनके लिए सबको आवाज उठानी चाहिए। ड्रॉप साइड न्यूज इनके हवाले से रिपोर्टिंग कर रहा है। अब यहां से अंदाजा लगाएं कितना बड़ा इशू है। जब मैं आपको ये सारा जुल्म और जबर इनका बता रहा हूं तो अब
ہم پہ مسلط حکمرانوں کے حالات دیکھیں، یہ اشتہار دیکھیں ذرا، یا حسین اور اوپر شعر لکھے ہوئے ہیں، لیکن اصل کہانی کیا ہے؟ اصل کہانی یہ ہے کہ اس میں مریم نواز کے اندر تصویر لگا کے اپنی پروجیکشن کی جا رہی ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کے نام پر بھی اپنی پروجیکشن جاری ہے۔ یہ ایسے یزیدی ہم پہ مسلط ہو چکے ہیں۔ اوپر ہی خبر دیکھ لیں ذرا، اوپر ہی خبر دیکھ لیں، غور سے ذرا دیکھیں۔ میں اس خبر کو زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے، جو اوپر خبر ہے۔ وفاقی وزارتوں میں اربوں کی بے قاعدگیاں، 19 کھرب کے بیرونی قرضے، ارکان اسمبلی کی 75 ارب کی اسکیمیں شامل، آڈٹ رپورٹ میں انکشافات۔ وفاقی وزارتوں میں بے قاعدگیوں کی خبریں کون دے رہا ہے؟ انصار عباسی، اور وہیں نیچے لگی ہوئی ہیں یا حسین اور ساتھ مریم نواز کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ حسینی قافلے کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں یزیدی سارے۔ ادھر دیکھیں ذرا، لوٹ سیل مچی ہوئی ہے تمام اخباروں میں۔ کمپنی چمچے جس کو بلوچستان میں جا کے مسلط کر دیا گیا، اور جس کے آنے کے بعد بلوچستان میں تاریخی دہشت گردی شروع ہوئی، کیونکہ آپ جب مسلط حکومت ڈالیں گے تو ہمیشہ حالات خراب ہوں گے۔ پھر وہ ٹرین اغوا ہو، پھر وہ کہیں دھماکہ ہو، وہ کہیں لوگوں کو حبس بجا میں رکھا جا رہا ہو، یا اغوا برائے تاوان ہو، وہ سب بڑھ گیا ہے۔ لوگوں کو نکال کے مارا جا رہا ہو جب سے اس چمونے کو یہاں مسلط کیا گیا ہے۔ لیکن اشتہار دیکھیں، پورے صفحے کے اشتہارات چلائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ کہ کارکردگی بھی کوئی نہیں، دوسرا چلو جی کارکردگی نہ ہو لیکن آپ کو عوام نے چنا ہو تو پھر بھی عوام تھوڑا سا لیوے دیتی ہے۔ مسلط شدہ بھی، کارکردگی بھی کوئی نہیں، اور اوپر سے ڈھٹائی ہے کہ اشتہار بھی عوام کے پیسوں سے چلا رہے ہیں۔ ہر طرف مقابلہ چل رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ حالات ہیں۔ اب پیپے اسکوبار کی خبر کا بڑا چرچا ہوا کہ جی اس نے کہہ دیا ہے کہ میر جعفر کو نہ سوئٹزرلینڈ میں موساد قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، تو وہ ISI نے منصوبہ پکڑ لیا، اور پھر اسرائیل کو دھمکی دی گئی کہ تمہیں ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اگر تم نے ایسا کچھ کیا۔ تو پھر وہ ڈر گئے، نیتن یاہو ڈر گیا۔ تو پیپے اسکوبار کی اگر اس خبر پہ یقین کرنا ہے نا جس پہ مجھے کوئی یقین نہیں ہے، تو پھر اس خبر پر بھی یقین کرو۔ پیپے اسکوبار کی برازیلین صحافی نے یہ خبر بھی دی تھی 7 اپریل کو۔ اس نے کیا کہا تھا؟ کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے کام کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ٹرمپ کے مینین جو ہیں وہ میسیجز بھیج رہے ہیں تہران وایا ISI کے ذریعے۔ ٹرمپ کے مینین جو ہیں وہ تہران تک پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل منیر جو ہے وہ CIA کا ایسٹ ہے۔ اگر پیپے اسکوبار کی وہ خبر سچی ہے تو پھر یہ خبر بھی سچی مان لو کہ جو فیلڈ مارشل ہے وہ پھر CIA کا ایسٹ ہے۔ اور کہتا ہے ٹرمپ آن سپیڈ ڈائل اینڈ FM ڈار انسسٹ they are mediators, they are mere go-betweeners, they are no negotiators۔ تو یہ بات بھی مان لو کہ تم لوگ سالسی نہیں کروا رہے تھے بلکہ تم CIA کا ایسٹ ہو اور تمہیں یوز کیا گیا مینینز کی طرح۔ پھر یہ خبر بھی مان لو، پھر ہم وہ دوسری بھی مان لیں گے کہ ہاں بھائی اپنے ہی اثاثے کو مارنے لگے تھے، پھر ہم یہ مان لیں گے۔ بھائی ایسا عظیم اثاثہ جس کے پورے 3.5-4 سال کے دور میں اسرائیل کے خلاف ایک احتجاج نہیں ہونے دیا گیا، ایسا پیارا اثاثہ، ایسا دلارا اثاثہ جو کہتا ہے فلسطین کا نام کوئی نہیں لے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ فلسطین کا جھنڈا کوئی کرکٹ میچوں میں لے کر آ جائے تو اس بندے سے جھنڈا چھین لیا جاتا ہے۔ اس بندے کے ان 4 سالوں میں یہ پہلی بار ہوا ہے، اس سے پہلے اجازت تھی۔ لوگ جلسوں میں بھی جاتے تھے لے کر، لوگ سٹیڈیمز میں بھی آ جاتے تھے لے کر، فلسطین کی آزادی کے نعرے بھی لگتے تھے۔ اب اجازت نہیں ہے۔ ایسا پیارا ایسا دلارا اگلے سوئٹزرلینڈ میں جا کے ماریں گے یا اس کو تاج پہنائیں گے؟ یہ آیا نہیں، یہ لایا گیا ہے۔ یہ جو سب کچھ کر رہا ہے، سوچیں آزاد کشمیر کے لوگ جب دہائیاں دے رہے ہوں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، دوبارہ آتے ہیں جہاں سے میں نے آج کی ویڈیو کا آغاز کیا تھا، یہ خبر پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ بھارت کیا بیانیہ بنائے گا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں، تم کہتے ہو ہم تم پہ ظلم کرتے ہیں، ذرا آزاد کشمیر کی طرف تو ذرا چاتی مارو، ذرا چاتی مار کے دیکھو ادھر کیا ہو رہا ہے بھائی، ذرا ایک نظر ذرا ادھر دوڑاؤ نا ذرا۔ وہ کیا شعر ہے کہ مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں، تو تمہیں اگر لگتا ہے کہ تم ادھر جو ہے وہ ہو تو ادھر ذرا دیکھو جسے تم جنت کہتے ہو، جلوے دیکھو ذرا وہاں پہ بھی۔ تو یہ صورتحال ہے میرے پاکستانیوں کے۔ اس ٹائم
ایسا ظلم کا دور ہے کہ یزیدیت شرما جائے جو یہ کر رہے ہیں اس ٹائم لوگوں کے ساتھ، جو تباہی بربادی یہ لے کر آئے ہیں، اس سے اس ٹائم کوئی محفوظ نہیں ہے۔ وہیں پہ اب تازہ شرلی جو ہے وہ چھوڑی گئی ہے کہ جی سختی جو ہے وہ بڑھے گی۔ اچھا، سختی بڑھے گی، نئی شرلی چھوڑ دی گئی ہے، اور منع کو کہا گیا ہے کہ شہباز کا قلعہ بڑا تگڑا ہے۔ یہ جو خبریں دے رہے ہیں نا کہ شہباز کے لیے مشکل ہوگی جولائی میں، اور شہباز جانے والا ہے اور کچھ ہونے والا ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ شہباز اور فیلڈ مارشل ایسے ہیں، بالکل آپس میں لنگوٹیے یار ہیں، اور یہ سیم پیج نہیں ہے، بلکہ یہ تو پورا کا پورا سلیبس ہی سیم ہے اور کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ اور میں نے کہا آخر میں سمجھ گیا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو، بالکل سمجھ آ گیا مجھے۔ عمران خان نے منت ترلے کے باوجود ان کی شرائط پہ کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور ہر بار جب ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ والا بیانیہ چلا دیتے ہیں کہ مزید سختی ہوگی، اچھا جی سیم پیج چلتا رہے گا، اچھا جی شہباز بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ شہباز خود بھی نہیں یہ کہے گا بند کمروں میں کہ میں اچھا پرفارم کر رہا ہوں، وہ خود بھی یہ کہے گا کہ یار ملک نہیں چل رہا، میں کیا کروں، میں پھنس گیا ہوں یہاں پہ۔ تو کیا پاگل ہیں جرنیل؟ اتنے پاگل نہیں ہیں، بڑی لمبی پلاننگ کرتے ہیں۔ ان کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی دیر اس کو چلنے دینا ہے، پھر اس کو نکالنا ہے، اس کو لانا ہے، پھر اس کو لانا ہے، اور اس پلان تک پہنچنے میں پاکستان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز کی غلط فہمی تھی مجھے اور بہت سارے لوگوں کو تھی کہ جرنیل ایک پلان بناتے ہیں، اگر اس کے راستے میں ملک کا بہت بڑا ہی واضح نقصان آ جائے اور عوام سے دشمنی سامنے آ جائے تو تھوڑا سا پلان تبدیل کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ بات غلط تھی، میں غلط تھا۔ آج سے 4-5 سال پہلے میری یہ سوچ تھی، اور جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تو تب بھی شروع میں میری یہ سوچ تھی کہ جب ان کو نظر آ جائے گا، ہم انہیں دکھا رہے ہیں، جب انہیں نظر آ جائے گا کہ واقعی جو انہوں نے کیا اس سے ملک کا زیادہ نقصان ہوگا اور فائدہ کم ہوگا تمہارا ذاتی، تو یہ ملک کے نقصان پہ تھوڑا بہت دھیان دیں گے۔ انہوں نے نہیں دیا، تو میرا یہ جو آخری شک تھا یہ دور ہو گیا کہ یہ ایک پلان بناتے ہیں کہ میں نے جی ادھر جانا ہے، اب رستے میں کھائی آئے گی، گڑھا آئے گا، آگ آئے گی، پانی آئے گی، انہوں نے اسی رستے پہ جانا ہے، یہ نہیں ہٹتے۔ پھر اس دوران پاکستان زخمی ہوگا، پاکستان خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے گا، جو کہ 71 میں یہ کر چکے ہیں۔ یہ اپنا پلان نہیں بدلتے، پلان وہی جاری رہتا ہے، اور یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا المیہ جو اس ٹائم جاری ہے کہ یہ اپنا پلان بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسی لیے عمران خان کے حوالے سے کچھ کمپنی کے پرانے جو اصل ٹاؤٹ ہیں، جو میں اب کیا لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، سیزنڈ ٹاؤٹس ہیں، جو ایک تو ہے نا جو ابھی ان 3-4 سالوں میں کچھ ٹاؤٹ بنے ہیں، تازہ راوی ماوی ہاوی منا گنا ہننا شنا جنہیں میں کہتا ہوں، یہ ٹیمپرری ٹاؤٹس ہیں۔ جو ان کے سیزنڈ ٹاؤٹس ہیں نا، وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فوج کسی طرح بھی اقتدار چھوڑ دے، تو عمران خان کو اپنی بات سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ عمران خان تو کہتے ہیں جی آپ پیچھے ہٹ جائیں، مجھے اقتدار میں آنے دیں، یہ نہیں ہوگا، اور آگے سے فوج جو کہہ رہی ہے وہی ماننا پڑے گا، اور کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اپنا پلان نہیں چھوڑتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنا پلان نہیں چھوڑتے تو پاکستان جس طرف جا رہا ہے، جہاں چلا گیا ہے، جہاں ملک کی اخلاقیات ہیں، جہاں ایک خطہ اس ٹائم آگ میں جل رہا ہے، بلوچستان سے نکلنے والی آگ آزاد کشمیر تک پہنچتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ہر کسی کو ملک دشمن اور غدار کہہ کے ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے جہاں کی 90% آبادی کو غدار ملک دشمن کہہ کے ملک چلایا جا سکے؟ آپ اپنی آبادی کی اشرے اشیر کو غدار کہہ دینا، پھر بھی آپ ملک نہیں چلا سکتے۔ پوری دنیا میں آپ موومنٹس جو فار رائٹ کی چل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے شہریوں کو غدار، ملک دشمن اور اس طرح کا قرار دیا جا رہا ہے، لیکن ان ملکوں میں طوفان کا پیش خیمہ ہے اگر یہ ہو جاتا ہے اور اس طرح کی پالیٹکس جیت جاتی ہیں۔ امریکہ میں کتنی تقسیم پیدا کی گئی ہے، لوگ واپس اب آنا چاہ رہے ہیں، واپس جڑنے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تقسیم اچھی نہیں ہے ملک کے لیے۔ اس سے نہ جرائم کم ہو رہے ہیں، نہ ملک چل رہا ہے، نہ روزگار کریٹ ہو رہا ہے، نہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے۔ لیکن پاکستان میں اس چیز کو نہیں سمجھا جا رہا کہ آپ اگر اپنا راستہ نہیں بدلیں گے، کیونکہ عمران خان کیا کہتے تھے، یہی بات کرتے تھے کہ دیکھیں غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، یو ٹرن لینا اچھی بات ہوتی ہے، غلط فیصلہ ہو گیا آپ سے، مس کیلکولیشن ہو گیا، یو ٹرن لو۔ عمران خان اس لیے کہتے تھے کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ جرنیل نہیں لیں گے یو ٹرن، اور بالآخر پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ لے آئیں گے، بلکہ تباہ کر ڈالیں گے، اور انہوں نے کر دیا۔ اب نہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ سکتی ہے، آ ہی نہیں سکتی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد اگر نہ بڑھ رہی ہوتی مسلسل، کیونکہ لوگ پاکستان سے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہوتا، بہت عرصہ پہلے دیوالیہ ہو چکا ہوتا پاکستان، اگر اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہ بڑھ چکی ہوتی جتنی بڑھی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں۔ ہم نے 25 سے 30 لاکھ پاکستانیوں کو پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے۔ یہ وہ جذباتی لوگ تھے جو ملک میں تبدیلی چاہتے تھے، نہیں آئی تبدیلی، سارے رستے بند ہو گئے تو ملک چھوڑ گئے ہیں، ڈسہارٹ ہو گئے، چلے گئے ہیں۔ عمران خان اسی چیز کو دیکھ رہے تھے
اور انہوں نے لوگوں سے ایک بار خطاب کر کے کہا تھا کہ دیکھیں ملک چھوڑ جانا علاج نہیں ہے، حل نہیں ہے، دس از اے کاورڈ وے آؤٹ. لیکن ہم ایز اے نیشن کاورڈز ہی ہیں، یقین مانیں مجھ سمیت. ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ بہادر بہت کم ہی ماؤں نے جنے ہیں اس ملک میں. ہم زیادہ تر بزدل ہی ہیں. ہم بس کہتے ہیں ٹھیک ہے یار جیسے ملک چل رہا ہے بس ہم اپنے آپ کو بچا لیں اور بس جی لیں، بس یہ کافی ہے. کیا کرنا ہے ایسی اسٹرگل کر کے جس سے سب کا فائدہ ہوگا؟ ہم اپنی ذات کا فائدہ دیکھتے ہیں زیادہ تر. ہم لوگوں میں یہ بہت بڑا ایشو ہے. بہرحال ایک اور آپ کو چیز بتا دوں، آپ نے بڑے یوٹیوبرز کچھ کو بھی سنا ہوگا کہ ایک بار پھر فائر وال سوشل میڈیا کی رپورٹنگ، خاص طور پہ ماس رپورٹنگ ہو رہی ہے ویڈیوز کی، جس کی وجہ سے یوٹیوب الگوریدم جو ہے وہ فوری طور پہ افیکٹ ہوتا ہے اور لوگوں تک ریچ کم ہو جاتی ہے. اور ایک اور، میرا چینل کیونکہ پاکستان میں سرچ کر کے نہیں ڈھونڈا جا سکتا، اگر آپ کو ویڈیوز اپنی وال پہ نظر آ جاتی ہوں گی، آپ سوشل میڈیا پہ اگر لنک مل جائے تو اس سے جا کے دیکھ سکتے ہوں. لیکن اگر آپ میرا چینل سرچ کریں وقار ملک اور بغیر وی پی این کے کھولنے کی کوشش کریں تو یہی لکھا آئے گا کہ یہ اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں. اس کی وجہ سے بہت کم لوگوں تک میرا چینل پہنچ پاتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے بار بار درخواست کرتا ہوں ہر کچھ عرصے بعد کہ جب آپ ویڈیو دیکھ لیں تو اس کے اینڈ پہ بجائے اس کے کہ بند کر کے کہیں اور چلے جائیں، بلکہ اس ویڈیو کو شیئر کا لنک دبا کے اپنے واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں ایک چھوٹا سا کیپشن ڈال کے جس ٹاپک پہ میں نے بات کی ہے اور وہ شیئر کر دیا کریں. واٹس ایپ پہ کر دیں، ایکس پہ کر دیں، فیس بک پہ کر دیں، جہاں جہاں آپ کے سوشل میڈیا پہ یوزیج ہے وہاں کر دیں گے تو ان کی فائر وال کو ناکام کرنے میں مدد ملے گی. میں ہر کچھ عرصے بعد کوشش کرتا ہوں کہ 2-3 ویڈیوز میں لگاتار یہ بات کر دوں تاکہ ان کی فائر وال کو شکست دی جا سکے. صورتحال آج کی تاریخ تک یہ ہے کہ ہر طرف جبر اور ظلم کے باوجود نظام کو کنٹرول کرنے میں پوری طرح سے کمپنی ناکام ہو چکی ہے. اب پتہ کیا شوشہ چھوڑا ہے، میں آپ کو اب یہ بتا دیتا ہوں اور پھر یہاں پہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہماری انٹیلیجنس کتنی کمتر نظر آتی ہے، کہ ہم لوگ کتنے جاہل ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. یہ ذرا پڑھتے ہیں. یہ مبینہ طور پہ آئی ایس پی آر کا بیانیہ چلانے والا اکاؤنٹ ہے. اس کو بڑے لوگ کوٹ بھی کئی دفعہ کر دیتے ہیں کہ یہ شاید کوئی اتھنٹک خبر ہی دے دیتا ہوگا. یہاں سے بیانیہ چلوایا گیا ہے کہ انڈیا ہیز کنویڈ ٹو پاکستان دیٹ اٹ از ریڈی ٹو ریسٹور انڈس واٹر ٹریٹی اینڈ الاؤ دا نیچرل فلوز آف ریور. تالیاں، کیا گیم ہے. جرنیلوں نے بیانیہ چلایا ہے کہ انڈیا نے ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے، جو سندھ طاس معاہدہ ہے، وہ بحال کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ پاکستان میں پانی کا بہاؤ دوبارہ سے پہلے کی سطح پر آ جائے. بدلے میں انڈیا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم جو انڈیا کی ایئر سپیس ہے وہ کھول دیں جو ہم نے انڈیا کے جہازوں کے لیے بند کی ہوئی ہے. پاکستان نے انڈیا کی ایئر سپیس پچھلے سال سے بند کی ہوئی ہے، جب سے لاسٹ ایئر انڈیا کے ساتھ ملٹری کنفلکٹ ہوا تھا، اور انڈیا کو اس کی وجہ سے ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، ان کی جتنی بھی ایئر لائنز ہیں ان کو. تو وہ اس کے بدلے سندھ طاس معاہدہ کھولنے کے لیے تیار ہے. ان کا دماغ خراب ہے. یہ لوگوں کو الو کا پٹھا سمجھتے ہیں کہ انڈیا یہ کہے گا. انڈیا کا ملینز آف ڈالرز کا نقصان، بٹ لانگ ٹرم میں انڈیا 3-4 سالوں میں پاکستان کو نتھ ڈال کے رکھ سکتا ہے. تو کیا انڈیا ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، بلکہ گورنمنٹ خود پے کرے گی ایئر لائنز کو جو نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ دشمن کو بغیر مارے، بغیر الٹا لٹکائے، بغیر جنگ لڑے، بغیر ہتھیاروں کا استعمال کیے لٹا سکتے ہیں تو آپ کیا کچھ ملینز آف ڈالرز نہیں خرچ کریں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کریں گے. تو یہ خواہشات پہ مبنی خبریں جو ہے وہ چلائی جاتی ہیں فوج کی طرف سے، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور عوام الو کی پٹھی نہیں ہے کہ ان باتوں میں اب آ جائے گی. آپ 1.5 سال، تقریباً سال سے اوپر ہو گیا ہے، اب تک پانی کھلوانے میں ناکام ہو گئے ہیں. تو وہ یہ کیسی جنگ ہے جو پاکستان پیپروں پہ تو جیتا ہے لیکن آج تک پانی نہیں کھلوا سکا؟ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. آپ سے انشاءاللہ پاکستان ٹائم رات کو 11 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے.